सूरत जिन का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। ये सूरत जिन है, बाद में एक सूरत दहर आएगी, तो हम परेशान ना हो कि जिन्नात के लिए सूरत आ गई, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भी है। आगे सूरह दहर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह दहर इसी पारे में आएगी। उसका एक और नाम सूरतुल इंसान भी है। तो अगर जिन्नों पर एक सूरत है तो अल इंसान के उन्वान से भी एक सूरत कुरान में मौजूद है। सूरतुल जिन में जिन्नात का बयान, एक वाक़या हमने पढ़ा था सूरह आकाफ, वो तो ईमान ले आए थे और मुबल्लिग बन गए थे। ये जिन्नात मालूम होता है मुशरिक थे और अब ये ईमान लाए हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इन जिन्नात का तस्करा और इनके ईमान लाने का भी बयान कि जो अव्वलन पहले मुशरिक थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु समिअ नफरु मिनल जिन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए मुझे वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने इस कुरान को सुना। फ़क़ालू, पस वो पुकार उठे, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, कि बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है। अजीब अरबी में बहुत पॉजिटिव है, बड़ा ही यूनिक कुरान सुना है, बड़ा ही खूबसूरत कुरान सुना है, बड़ा ही उम्दा कुरान सुना है। यहदी इला रुश्दी, वो रहनुमाई करता है हिदायत की तरफ। फ़आमन्ना बिही, तो हम उस पर ईमान ले आए। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, और हमारे रब की शान बरतर है। मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, उसने किसी को अपनी बीवी और औलाद नहीं बनाया। व अन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतक़ा, और ये कि हम में से बेवकूफ़ लोग अल्लाह के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते थे। ये माजी के शिर्क की नफी कर रहे हैं और अब ईमान ले आए। वो अन्ना वनन्ना अल्लन तक़ूल अल इंस वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, और हमने तो ये गुमान किया था कि हरगिज इंसान और जिन्नात अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, मगर ऐसे ऐसे झूठे कि अल्लाह के साथ माबूद बनाकर बैठे हुए हैं। ये ईमान ले आने वाले जिन्नात का कौल। व अन्नहु कान रिजालु मिनल इंसी यऊदून बिरिजाल मिनल जिन्नि फज़ादुहुम रहक़ा, और ये कि इंसानों में से कुछ आदमी जिन्नात के लोगों से पनाह लेते थे और उन्होंने जिन्नात को तकब्बुर में और बढ़ा दिया। इस जिक्र पहले भी आया, किसी वादी में जाते मुशरिकीन कहते इस वादी के जिन की पनाह लेते हैं तो वो जिन भी फूल कर कुप्पा हो जाता होगा, एक मुफस्सिर ने लिखा। और ये गलत हरकतें करते थे कि जिन्नात से मदद मांगते थे। व अन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम अल्लन यबअस अल्लाहु अहदा, और उन्होंने गुमान किया जैसे तुमने गुमान किया था कि हरगिज अल्लाह किसी को रसूल बनाकर नहीं भेजेगा। मुशरिकीन के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि मुशरिकीन भी समझ बैठे कि अल्लाह किसी को रसूल बनाकर थोड़ा ही भेजता है, तो इन जिन्नात में ने भी ऐसे ही गुमान कर लिया था। मसीह जिन्नात का कौल, व अन्ना लमसना समा फवजदनाहा मुलियत हरसन शदीदन व शुहुबा, और ये कि हमने आसमान को टटोला तो हमने उसे सख्त पहरेदारों और शोलों से भरा हुआ पाया। व अन्ना कुन्ना नक़ऊदु मिन्हा मक़ाइद लिस्समई, और ये कि हम आसमान के ठिकानों में सुनने के लिए पहले बैठा करते थे। फमन यस्तमिइल आना यजिद लहु शिहाबर रसदा, और बस अब जो सुनना चाहता है वहां अपने लिए घात लगाया हुआ शोला पाता है। ये सितारे मारे जाते हैं, ये जिक्र कई मरतबा आ चुका, और वही की हिफाजत का एहतमाम। व अन्ना ला नदरी अशरुन उरीद बिमन फिल अर्दी अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा, और हम नहीं जानते कि जो कोई जमीन में हैं, आया उनके साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या उसके बारे में अल्लाह ताला ने हिदायत का इरादा फरमाया। क्यों? पैगंबर का आना और किताब का आना ये डिसाइसिव बात होती है। कुछ मानेंगे तो रहमत के मुस्तहिक, कुछ नहीं मानेंगे तो अदाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। व अन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दूना ज़ालिक, और ये कि हमें से कुछ नेकूकार हैं और हमें से कुछ इसके अलावा भी हैं। कुन्ना तराइक़ क़िददा, हम मुख्तलिफ राहों पर थे। व अन्ना ज़नन्ना अल्लन नुअजिज़ल्लाह फिल अर्दी, और हमने गुमान किया कि हम अल्लाह को हरगिज आजिज ना कर सकेंगे जमीन में। वलम नुअजिज़हु हरबा, और ना हम उसको ना हरगिज भाग कर उसको हरा सकेंगे। वह अन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिही, और ये कि जब हमने हिदायत की बात सुनी तो हम उस पर ईमान ले आए। फमन युमिन बिरब्बिही फला यखाफु बख्सन वला रहक़ा, तो जो अपने रब पर ईमान लाए तो उसे ना किसी नुकसान का खौफ होगा ना किसी जुल्म का। व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून, और ये कि हम में से कुछ मुस्लिम हैं और कुछ फासिक यानी गुनाहगार। फमन असलमा फउलाइका तहर्रव रशदा, पर जो इस्लाम ले आया तो वही हैं जिन्होंने भलाई का इरादा कर लिया। व अम्मल क़ासितूना, और रहे गुनाहगार, फ़कानु लिजहन्नम हताबा, तो वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। यहां तक आकर जिन्नात का कौल मुकम्मल हुआ। अब
یہ مشرکین کے تعلق سے بات آئے گی اور ان کی مخالفتوں کا ذکر آئے گا۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، اللہ فرما رہے کہ اگر یہ لوگ قائم رہتے علی الطریقتی سیدھی راہ پر لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں وافر پانی پلاتے۔ قحط آ گیا تھا مکے میں، اس کا ذکر کئی مرتبہ ہوا، اللہ فرما رہے ہدایت قبول کرتے تو بارش برساتے، وافر مقدار میں پانی عطا کرتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے روگردانی کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں بے شک اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، دعا صرف اللہ سے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا، اور یہ کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا کہ وہ اللہ کو پکارے، اس کی بندگی کرے، تو قریب تھا کہ یہ لوگ ان پر حلقے بنا کر حملہ آور ہو جائیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، دعوت دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ گروہ در گروہ آ رہے ہیں اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، معاذ اللہ آپ کے خلاف دست درازی۔ صدیق اکبر کو لہو لہان کیا تھا، سورہ مؤمن کے بیان میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ ان کی مخالفتوں کا بیان۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، انما ادعو ربی، بے شک میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، بے شک اے نبی آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہرگز اللہ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ولن اجید من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا میں کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا، الا مگر یہ کہ بلاغ من اللہ ورسالاتی، کہ اللہ کے حکم اور اس کے پیغام کو پہنچا دینا۔ یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے کہ میں یہ کام کروں تو میں اللہ کی پناہ میں آؤں گا، میں یہ کام کروں تو اللہ کی پکڑ سے بچوں گا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے برگزیدہ بندے اور تمام رسولوں کے سردار ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن یہ امت کو بھی سمجھایا جا رہا ہے یہ کام کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے بچو گے اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ کیا؟ اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا۔ ختم نبوت کے بعد یہ کام ہمارے کاندھوں پر ہے، اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ حتی اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور تعداد میں کمتر ہے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، میں نہیں جانتا آیا جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت مقرر فرما رکھی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر یہ کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کر لے اللہ ان کو خبریں عطا فرماتا ہے۔ پیغمبروں کو اللہ نے عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فإنه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے آگے اور ان کے پیچھے محافظ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، وحی کی حفاظت۔ لیعلم، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، واحاط بما لدیہم، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ یہ بات بھی سورہ آراف آیت نمبر 6 میں ہے، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا پیغام پہنچایا کہ نہیں، اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا پیغام کے بارے میں تم نے کیا روش اختیار کی۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو گنتی کر کے شمار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل اور اس کی ابتدائی 10 آیات اولین دور کی وحی ہے جو نبی محترم علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تھوڑا ہی قرآن اب تک نازل ہوا لیکن رات کے قیام کا حکم اس میں عطا ہو رہا ہے، اور اسی میں رسالت کی ذمہ داری کا بیان بھی آئے گا، اور بعد میں چل کر قیام اللیل کی طرف بھی جو ایک اللہ نے سہولت امت کو عطا فرما دی اس کا ذکر بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پہلی وحی نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی
مشہور واقعہ، آپ اماں خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ نے فرمایا کہ زملونی، ارے مجھے اڑا دو، دسرونی، مجھے کچھ اڑا دو۔ اللہ کو یہ انداز اتنا پیارا لگا، یا ایھا المزمل فرما دیا، یا ایھا المدثر فرما دیا۔ نبی کی زبان پر ایک بات جاری ہوئی، اللہ نے اسی انداز میں آپ کو خطاب فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے یا لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کریں مگر کچھ کم، یعنی پوری رات کا ذکر نہیں ہو رہا، کچھ رات، نصفہ، اس کا نصف، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں، وہ کم از کم 1/3 رات بنتا ہے، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زائد کر لے، 2/3 رات تک کا معاملہ۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات کا قیام ہوتا نبی علیہ السلام کا۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل سے قرآن کی تلاوت کیجیے، یہ قرب الہی کے لیے، تعلق مع اللہ کے لیے بڑا قیمتی نسخہ رات کا قیام۔ اللہ تعالیٰ اس تراویح کو بھی قبول فرمائے، 2 بج رہے ہیں 2:30 بج رہے ہیں کم و بیش، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی کسی درجے میں قیام اللیل کی تہجد کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ترتیل سے قرآن کی تلاوت، ٹھہر کر پڑھنا اور اثر لینا اور اس پر غور کرنا، یہ ہے ترتیب۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی بھاری بات ہے جو ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رسالت کی ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری، پہنچانے کی ذمہ داری۔ اس فریضے کو ادا کرنے میں مشقتیں تو آئیں گی، موٹیویشن، اور جیسے ہمارے محاورے میں کہہ دیں بیٹری ریچارج کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے ساتھ تعلق سے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ رات کا قیام، تہجد اور ترتیل سے قرآن کی تلاوت۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا، بے شک رات کا یہ اٹھنا نفس کو ضبط کرنے کے لیے آمادہ کرنے والا ہے اور الفاظ کے ادا کرنے کے اعتبار سے بھی بہت ہی مناسب ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنا ہے نا، ضبط نفس کہیں، سیلف کنٹرول رہیں، نفس کی چاہت کے خلاف بات ہو تو یہ رات کا اٹھنا نفس کو کنٹرول کرنے میں بھی بڑی معاونت دیتا ہے اور ادائیگی الفاظ کی وہ بھی بہترین ہوتی ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں رات کو اٹھ کے تو آدمی بڑا پریشانی میں ہوتا ہے اور آدھی رات میں اٹھے گا تو مراد ہے کہ دن بھر میں تو فرض نماز کے دوران بھی کبھی وہ جا رہا ہوتا ہے دماغ ای میل کی طرف اور کبھی جا رہا ہوتا ہے فیکس، خیر پرانے وقتوں کی بات ہو گئی، یا کبھی کسی ڈیل کی طرف، کبھی کسی لیٹر کی طرف اور کبھی معاملات کی طرف۔ رات میں وہ یکسوئی میسر آتی، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں طویل مصروفیت بھی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی کی مصروفیت دن کی کیا تھی؟ وہی دین کا کام تھا۔ ہم لوگ تو پھر بھی معاش اور یہ وہ سب کچھ ہے نا، دن کی طویل مصروفیت اللہ ہی کے دین کے لیے، مگر پھر بھی رات کو کھڑا ہونا ہے اللہ کے حضور، اس کی طرف توجہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور ہر ایک سے کٹ کر اس ایک اللہ کے ہو رہی، یہ ہے یکسوئی جس کی طرف اشارہ۔ اعتکاف بھی یہی ہے، کٹ کر جم کر اللہ کے لیے بیٹھ جانا، تبتل ہر ایک سے کٹ کر یکسو ہو جانا اللہ کے لیے۔ رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو آپ وکیل یعنی کارساز بنائیے، یقین اللہ کی ذات پر، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ پر۔ اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور عمدگی کے ساتھ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینا، مشقتیں آ رہی برداشت کرنا، برا بھلا کہہ رہے ہیں برداشت کرنا، کردار کشی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں برداشت کرنا، ہاتھ نہ اٹھانا۔ مکے کے 13 برس یہی ہوا ہے۔ تو دعوت کے کام کے حوالے سے بھی رہنمائی اور تعلق مع اللہ کے حوالے سے بھی رہنمائی، قرب الہی کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات یہ 10 آیات میں عطا ہوئیں۔ اب مجرمین کے تعلق سے بیان، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی علیہ السلام مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کو تھوڑی مہلت دیجئے، وقت مقرر پر عذاب تو آئے گا۔ ان لدینا انکالا و جحیما، بے شک ہمارے ہاں عذاب ہے اور دہکتی ہوئی آگ تیار ہے، وطعاما ذا غصہ، اور کھانا ہے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے، وعذابا علیما، اور عذاب جو دردناک ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کام اٹھیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودے بن جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کی طرف بھی اشارہ۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک اے لوگوں نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا تم پر گواہ بنا کر،
کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، فعصى فرعون رسولا، بس فرعون نے رسول علیہ السلام کی بات نہ مانی، فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے اس فرعون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑا، بڑا شدید اس کو عذاب دیا اور اس کو غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ اگلی آیت بڑا ہلا دینے والا مقام، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور اگر تم نے کفر کیا تو کیسے بچو گے اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اگر ایک بچہ بھی اس قیامت کے واقع ہونے کے موقع پر پیدا ہوا، وہ بچہ بھی اس ہولناکی سے بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ ہولناکی ہے قیامت کے دن کی۔ اگر تم نے کفر کیا کیسے بچو گے اس دن جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ یہ قیامت کی ہولناکی کا ذکر۔ السماء منفطر به، اس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعده مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ دوسرا رکوع ایک ہی آیت، بہت طویل اور مدنی آیت، یہ مثالیں آ چکی ہیں۔ مکی صورت میں یہ مدنی کی مثال آ گئی، ٹھیک ہے، اور مدنی صورتوں میں مکی آیات کی مثال آمن الرسول بما انزل، وہ قرآن کی سورہ البقرہ کی آخری دو آیات۔ تو اب یہ پورا رکوع ایک آیت اور مدنی آیت ہے، اس میں قتال کا ذکر بھی آئے گا، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات، کبھی اس رات کا 1/3 حصہ، اور جو آپ کے ساتھی ان میں سے ایک جماعت بھی کام کرتی ہے۔ صحابہ بھی کر رہے تھے، اول یہ فرض کے درجے میں تھی، بتایا تھا میں نے آپ کو غالباً فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت اور قیام اللیل، پہلے یہ 3 نمازیں فرض تھیں، پھر وہ 5 وقتہ نماز معراج کی شب عطا کی گئیں، تو یہ کہیے کہ فرض کے درجے میں نہ رہی تہجد، تو صحابہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی ہے جو رات و دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے۔ علم ام لم تحصوه فتاب علیکم، اللہ کے علم میں تھا کہ تم نباہ نہ سکو گے، بس اللہ نے تم پر عنایت فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس قرآن میں سے جس قدر ممکن ہو پڑھ لیا کرو۔ اب وہ 1/3 کا معاملہ، آدھی رات اور 2/3 بہت بڑی بات ہے، اللہ توفیق دے، مگر جتنا ہو سکے چلو اتنا کر لو۔ علم، اللہ کے علم میں ہے، ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کوئی بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں محنت مزدوری سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل اور مراد روزی میں سے تلاش کرنے کے لیے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ فقرؤوا ما تیسر من، بس اس میں سے جس قدر ممکن ہو تلاوت کر لو قرآن میں سے۔ تو فرضیت ختم ہو گئی تہجد کی، البتہ عظیم ترین عمل فرض نماز کے بعد جو بندے کو اللہ کے قریب کرے وہ تہجد کا قیام۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق دے، جتنا ممکن ہو جائے، کم از کم تو یہ کہ عشاء کے بعد ہی 2-4 رکعت آدمی ادا کر لے، یہ کم از کم ہے۔ افضل ہے رات کو نیند کر کے اٹھنا اور نیند کو توڑ کر اٹھنا، اور جو اللہ توفیق دے 2 رکعت 4 رکعت 10 آیات 20 آیات آدھا پارہ جو ممکن ہے آدمی اس کو ادا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ فرض نماز کے بعد یہ عظیم ترین عمل ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں، اور جس نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اس کو تو لوگ برا بھلا بھی کہیں گے، کہاں روئے گا؟ اللہ کے سامنے روئے، جب اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا رات کے آخری حصے میں، اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ یہ قرض حسن وہ مال جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور تم جو کوئی نیکی کرو گے اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے۔ ہوا خیر واعظم اجرا، وہ بہتر بھی ہوگا اور اجر میں اس کو تم عظیم بھی پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر، اس کی بھی ابتدائی 7 آیات اولین دور کی وحی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ کے پیغمبر کے انقلابی مشن کا بیان بھی ہے، پھر مجرمین کا ذکر بھی آئے گا اور ان کے برے انجام کا تذکرہ بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں یا کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور خبردار کیجیے، وربک فکبر، اور رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ دونوں باتیں،
ابتدائی کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا مشن میں. تکمیلی کام کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کا نفاذ. کل بہت بات ہوئی، پرسوں بھی خاصی بات ہوئی، شورا میں بھی، حدید میں بھی، صف میں بھی، اور پہلے بھی بہت بات ہوئی، تفصیل میں نہیں جا رہا. لیکن تکمیل کیا ہے مشن کی؟ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. یہ مشن ہے انقلابی نبی اکرم علیہ السلام کا. صرف دعوت پہنچانا نہیں، خبردار کرنا نہیں، بلکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانا. اور اللہ اکبر کی تکبیر فقط نماز کی حد تک نہیں، معاشرے میں نظام اور ریاست کی سطح پر بھی اللہ کے حکم کا نفاذ کرنا تاکہ اسی کی بڑائی بالفعل قائم ہو جائے. یہ اللہ کے پیغمبر کا مشن. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. صفائی نصف ایمان ہے، یہ بات بھی ہمیں یاد رہے. لیکن صرف ظاہر کی پاکیزگی نہیں، باطن کی پاکیزگی کی بھی بات ہو رہی ہے. جسم ہی کی پاکیزگی نہیں، اعمال کی پاکیزگی بھی. افراد ہی کی پاکیزگی نہیں، معاشرے اور نظام کی بھی پاکیزگی. سب باتوں کی طرف اشارہ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی سے دور رہیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور فیاضانہ انداز میں احسان کیجئے. یعنی کسی کے ساتھ اچھا اور بھلا سلوک ہو تو کسی توقع کے بغیر بس کیے چلے جائیے اور دیے چلے جائیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. اس مشن میں صبر ہی صبر. کبھی نتائج سامنے نہیں آئیں گے، کبھی ساتھیوں کی جانیں جائیں گی، کبھی لوگ برا بھلا کہیں گے، کبھی ہجرت کرنا پڑے گی، کبھی فاقے برداشت کرنا پڑیں گے، اینڈ سو آن. اس سارے عمل کو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ ایک دن ہوگا بڑا ہی دشوار. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دن کی ہولناکی سے، ذلت سے، رسوائی سے محفوظ رکھے. اب پھر ولید بن مغیرہ کا نام مفسرین نے بیان فرمایا، ایک کردار جو مخالفت کرنے والا ہے. کئی مفسرین نے ولید بن مغیرہ کا نام ذکر کیا ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی علیہ السلام مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، باپ کی اکلوتی اولاد. وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے مال دیا بہت سارا. وبنین شہودا، اور بیٹے دیے بہت سارے جو حاضر رہتے تھے، سامنے موجود رہتے تھے. ومہدت له تمہیدا، اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ اور زیادہ میں اسے دوں، وہی ہوس مال کی. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے. سأرہقہ صعودا، اب اسے میں سخت چڑھائی چڑھاؤں گا. اللہ فرما رہے مراد چڑھنا اوپر مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، تو سختیوں سے اس کو میں گزاروں گا. ہوا کیا؟ یہ کچھ مانا بھی، کچھ قریب آیا بھی حق کے، مگر اس کے ساتھی جو دوست ہوتے مروا دیتے ہیں نا، برے آدمی مروا دیتے ہیں، برے دوست. انہوں نے کہا کہ کیا تم محمد کی بات کو مانو گے؟ چھوڑو چھوڑو، ہم تمہارے ساتھی ہیں، کل کچھ عذاب ہوگا تو دیکھ لیں گے، چھڑا لیں گے، تم کس چکر میں پڑے ہو. اور یہ برے دوستوں نے مروا دیا. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، بس وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ لگایا. جب گفتگو ہوئی کہ حج پر لوگ آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو دعوت دینا شروع کر دیں گے تو قریش نے کہا ہماری تو ناک کٹ جائے گی، سارے عرب سے لوگ آ رہے کہ ہماری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. تو اسی نے کہا تھا اچھا کہنا یہ جادوگر ہے، استغفر اللہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا اس نے. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی، منہ بگاڑ لیا. ثم ادبر واستكبر، ثم ادبر واستكبر، پھر اس نے پیٹ پھیر لی اور اس نے تکبر کیا. فقال، پس اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے جو پچھلوں سے نقل ہوا چلا آیا ہے. یہ ہے جو اس سے جادو کہا، جادوگر کہا نبی علیہ السلام کو. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک انسان کا کلام ہے. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے، اللہ فرماتے ہیں سقر میں، جہنم کا نام، بھڑکتی آگ، اس میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے کہ وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، وہ آگ ہے کہ جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. وہ جو سورہ اعلیٰ میں کل پڑھیں گے، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا، معاذ اللہ. لواحۃ للبشر، آدمی کو جھلس دینے والی ہے. اللہم اجرنا من النار. علیہا 19، اس جہنم پر 19 داروغے مقرر ہیں. یہ 19 کا ہنسا بھی بڑا آزمائش بن گیا لوگوں کے لیے.
مشرکین نے بڑے مذاق میں کہا چلو ایک نے کہا بڑے پہلوان 17 کو میں دیکھ لوں گا، باقی 2 کو تم نمٹا دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور دوزخ کے داروغے ہم نے صرف فرشتے ہی مقرر کیے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی تعداد کو صرف ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا جو کافر ہوئے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب یقین کر لے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہی تعداد ہے۔ ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ کیوں؟ ان کا رب جو فرماتا ہے ان کا ایمان ہے کہ برحق فرماتا ہے اور ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور تاکہ شک نہ کریں وہ جو جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب اور ایمان والے۔ کیوں؟ پچھلی کتابوں میں بھی یہی تعداد تھی تو اللہ نے آخری کلام میں ذکر کر دی۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، مرض، اور کافر یہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ تو نہیں ہے مگر ایک نصیحت لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن اور قرآن کا بیان نصیحت ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، ہرگز نہیں۔ یہ کیا انداز ہے؟ کچھ لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تمہارا انکار کرنا غلط ہے، اور پھر آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے، والصبح اذا اسفر، صبح کی، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ بہت بڑی آفت ہے، ایک مراد جہنم۔ نذیرا للبشر، لوگوں کو ڈرانے والی۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، جو چاہے پیچھے رہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کر جنت کی طرف جائے، اور اس کا چوائس ہے، اگر برائی میں پڑا رہتا ہے تو جائے جہنم کی طرف، پھر معاذ اللہ۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ گروی رکھ کر قرض لیا جاتا ہے نا، قرض واپس کرو اور گروی شے واپس لے لو۔ جان پھنسی ہوئی ہے، ایمان و نیک عمل لاؤ اور اپنی جان کو بچا کر جنت میں چلے جاؤ، اور نہیں لاتے ایمان و نیک عمل تو تمہاری جان پھنسی ہوئی ہے، تم جہنم کی آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنات، باغات میں ہوں گے، یتساءلون، سوال کرتے ہوں گے۔ یہ کل کا ایک ڈائلاگ ہے، کل کا ایک مکالمہ ہے۔ جنت کتنی وسیع ذکر ہو چکا، جہنم کتنی وسیع ذکر ہو چکا، مگر اللہ ڈائلاگ کروائے گا جنت والوں کا ڈائلاگ اور مکالمہ جہنم والوں سے۔ یتساءلون، پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، کس شے نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ سوال کا جواب سنیے گا۔ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ پہلا جواب، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ ولم نکن نطعم المسکین، ہم محتاجوں کو کھلانے والے نہیں تھے۔ اللہ کے بھی حق کو پامال کیا، مخلوق کے حق کو بھی پامال کیا۔ حقوق العباد بڑے اہم ہیں، کوئی شک نہیں، مگر جو لوگ یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ حقوق العباد کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ رحیم ہے، سب معاف کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں اللہ پر، مگر یہ مقام بتاتا ہے کہ اللہ کے حق کو پامال کرنا یہ پہلی وجہ ہے جہنم میں جانے کی، نماز ادا نہ کرنا۔ دوسرا، پھر بندوں کے حقوق آئے، ولم نکن نطعم المسکین، اور محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ لگے رہے، بیہودہ باتوں میں پھنسے رہے۔ اللہ کا بھی حق پامال کیا، مخلوق کا بھی حق پامال کیا، نفس کا حق بھی پامال کیا، کھیل تماشے میں برباد کیا۔ وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم جزا سزا کو جھٹلاتے تھے، اس کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی اور اب ہم جہنم میں ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بے نمازی جہنم میں، مخلوق کے حقوق کو پامال کرنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، وسعت ہے جن کے پاس ان کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بڑا برا عمل ہے۔ اور کھیل تماشے میں پڑے رہ کر زندگی کو برباد کرنا، یہ باتیں جہنم میں لے جانے والی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نے نفع نہیں دیا۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ کأنهم حمر مستنفرہ، گویا وہ بھاگے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو بھاگے جاتے ہیں شیر سے، اس کو دیکھ کر وحشت طاری ہو جائے، بھاگنے لگے۔ بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتے کہ اسے
کھلے ہوئے صحیفے دے دیے جائیں. یہ مشرکین کہتے تھے ہم پر کلام کیوں نہیں آ جاتا، براہ راست ہمیں ملنا. استغفر اللہ، یہ ان کو کہا جا رہا ہے. کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. کلا ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، پس جو چاہے وہ نصیحت حاصل کرے، اسے یاد کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اللہ ہے ڈرنے کے لائق کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اللہ مغفرت کے لائق ہے، یعنی اسی سے مغفرت مانگی جائے کہ وہی معاف فرمانے والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ رحم فرما، اللہ مغفرت فرما کہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد سورۃ القیامہ، یہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے جس کا تذکرہ کئی مرتبہ ہوا. نام سے ظاہر اس میں قیامت کا ذکر آئے گا، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان، اس کی علامات کا ذکر، موت کے وقت کی سختی کا بیان اور کل کے نتائج کا بیان اس صورت میں آیا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ہرگز نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. یہ نہیں کیا ہے؟ لوگ جو انکار کر رہے آخرت کا، ان کے عقیدے کی نہیں نفی ہے. نہیں، تم غلط ہو. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ضمیر، ہمارے اندر نیکی بدی کا شعور ہے، نیکی پر اطمینان ملتا ہے، بدی پر کچھ کڑن سی ہوتی ہے، کچھ کبھی کبھی خوف سا بھی آتا ہے پکڑا نہ جاؤں چوری کرتے ہوئے مثلاً. یہ اندر کی عدالت میں بندہ پیش ہوتا ہے تو اچھائی کا اچھا بدلہ چاہتا ہے، بدی کی سزا چاہتا ہے. جب میرے ساتھ کوئی جھوٹ بول کر مجھے نقصان پہنچاتا ہے تو فطرت کہتی ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ اندر کی پکار برحق ہے، لیکن دنیا میں اس کے برعکس معاملات ہو رہے. مجرمین دنداناز پھر رہے اور اللہ کے نیک بندے ان کو مشکلات فیس کرنا پڑ رہی. ایک عالم برپا ہوگا جہاں نیکی کا بھرپور بدلہ اور بدی کی سزا ملے گی. اس ضمیر کی قسم. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اللہ فرماتے میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے. ارے ہڈیاں تو بڑی بات. بلا، کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے پور کو درست کر دیں. ان پور میں یہ ہے نشانات، یہ فنگر پرنٹس کسی دو انسان کے بھی دنیا میں پریکٹیکلی ایک جیسے نہیں. انگوٹھوں کا دور چل رہا ہے نا، آج بھی چھاپنا پڑتا ہے کہ نہیں. نادرا والے بھی مانگتے ہیں، آفس والے بھی مانگتے ہیں، حج والے بھی مانگتے ہیں. ٹھپوں کا دور آگے دوبارہ. بتایا جا رہا ہے کسی دو کے بھی ملتے جلتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی تخلیق، یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ برسوں پرانی بات ہے، لیکن اس سے بھی بہت پرانی بات ہے. جب قرآن نے ذکر کیا، اللہ کہتا ہے اس کو بھی درست کر کے ویسے ہی پیدا کروں گا. اللہ اکبر. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان چاہتا ہے کہ آگے کو بھی گناہگار بنا رہے، گناہ کرتا رہے. بہت سے لوگ آخرت کا ذکر کیوں نہیں سننا چاہتے، موت کا ذکر کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اس سے کہ اندر کا خوف ہے. سن لیں گے تو ماننا پڑے گا، مانیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، عمل کریں گے تو بہت سا غلط چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. لیکن بھائی اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. نہ سنو تو بچو گے تھوڑی. بلی آ گئی، کبوتر نے دیکھا آنکھیں بند کر لی، شرافت سے کبوتر نے، بچ جائے گا؟ جانا تو ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان چاہتا ہے آگے کو بھی گناہ ہی کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے وہ قیامت کا دن کب ہوگا. اللہ اکبر، بڑا زوردار جواب. فاذا برق البصر، جب آنکھیں چندیا جائیں گی. وخسف القمر، چاند کو گرہن لگ جائے گا. وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یہ ہیں کل کی خبریں جو اللہ بتا رہا ہے. یہ سارا نظام تل پٹ اور ختم کر دیا جائے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہاں ہے آج کے دن بھاگنے کی جگہ. کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، کوئی فرار کی بچاؤ کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، آج کے دن تجھے تیرے رب کے حضور ہی ٹھکانہ ملے گا، وہیں تجھے پیش ہونا ہے. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بتا دیا جائے گا انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. اس کے کئی معنی، کیا اعمال بھیجے اور کیا پیچھے جائیدادیں چھوڑ گئے. ایک سادہ سا مفہوم یہ ہے، کس بات کو اوپر رکھا، کس کو نیچے، دنیا کو اوپر رکھا یا آخرت کو اوپر رکھا. یہ سارا کچھ واضح ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان کو تو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہے. ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی عذر اور بہانے پیش کرے.
چور کو تو پتا ہے نا کہ وہ چور ہے، چاہے وہ بہانے بنائے اور پردہ ڈالے اور اس کی چوری ثابت نہ بھی ہو، چور کو تو پتا ہے نا چور ہے، تو بندے کو پتا ہے ہو از ہی، وہ کیا ہے، سب بندوں کو پتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنے نام اعمال کو، اپنی کتاب کو، تو آج خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد 4 آیات میں بڑا عظیم مضمون ہے اور موضوع سے بھی متعلق ہے، بظاہر لگتا ہے کہ موضوع بدل رہا ہے لیکن موضوع سے متعلق بھی ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ حرکت تیزی سے نہ دیں کہ اس کو یاد کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، بس جب ہم پڑھ لیں، مراد ہمارا فرشتہ پڑھ دے، تو آپ ان کے پڑھنے کی پیروی کیجئے۔ اللہ کے نبی کیوں تیزی جلدی کرتے تھے؟ کچھ رہ نہ جائے، فوراً لوں اور بندوں تک پہنچاؤں اور یہ قبول کریں حق کو اور اللہ کی مان لیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ آگے قیامت کا بیان، یہ اللہ کے نبی میں یہ جلدی اس لیے آپ فرماتے تھے علیہ السلام۔ اللہ نے تسلی دی نہیں، ہم یاد کرائیں گے، ہم جمع بھی کریں گے، یاد بھی کرائیں گے۔ اگلی آیت ایک اور قیمتی بیان ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ ایک ہے قرآن کے الفاظ، ایک ہے قرآن کا بیان، بیان الگ شے ہوتی۔ یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے نا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، تشریح بھی ہو رہی، تشریح تو الگ سے۔ اللہ کہتے ہیں بیان بھی ہم دیں گے، الفاظ بھی اللہ نے دیے، بیان بھی اللہ نے دیے۔ اور نوٹ کیجئے گا، الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو بیان کی حفاظت کا ذمہ بھی شامل ہے، ورنہ قرآن کے احکامات پر عمل کیسے ہوگا؟ اور یہ بیان کیا ہے جس کو ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ بھی ہم عطا کریں گے۔ یہ مقام بھی حجیت حدیث، یہ اتھارٹی آف سنہ اور سنت کی اہمیت کے بیان پر بڑا قیمتی مقام ہے۔ اچھا، ایک اور تعلق کیا ہے؟ اللہ کا کلام جبرائیل کے ذریعے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا علیہ السلام، زبان رسالت پر جاری ہوا، صحابہ نے اس کو جمع فرما لیا۔ ہمارا ایمان ہے جو پڑھ رہے اللہ کے الفاظ، ایسے ہی نا؟ تو جو نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے محفوظ ہیں۔ بندوں، تمہاری ایک ایک بات بھی ریکارڈ پر ہے اور سب کچھ کل قیامت کے دن پیش ہو جائے گا۔ یہ ان آیات کا قیامت کے ساتھ بھی تعلق جو سورت کا موضوع ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، تم دنیا سے محبت کرتے ہو جو فوری مل جاتی ہے، وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، فراموش کر دیتے ہو، بھلا دیتے ہو۔ کیا ہوگا کل؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، 14ویں کا چاند نکلا، اللہ کے پیغمبر موجود، صحابہ موجود، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا دیکھتے ہو؟ جی دیکھتے ہیں۔ کوئی دیکھنے میں کمی ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں۔ کوئی شک ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی اللہ کی قسم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ جمعے کے دن عام اہل جنت کو دیدار ملے گا اور مقربین کو صبح و شام ملے گا۔ اللہ اکبر، پڑھا تھا نا مقربین کا بیان، سورہ واقعہ، سورہ رحمان۔ مقربین کو صبح و شام ملے گا، عام اہل جنت کو جمعے کے دن ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال کرتے ہوں گے ان سے کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچائے۔ اب ایک فرد کی موت، یعنی ایک فرد کی قیامت یعنی موت کا بیان آ رہا ہے، اور موت کی سختی کا بڑا سخت بیان۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من الراق، اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی جنتر منتر ہو، جھاڑ پھونک ہو جائے بچا لے۔ وظن انہ الفراق، اور جانے والا جان لیتا ہے کہ اب تو فراق ہے۔ یہ ڈاکٹرز بھی کھڑے، نرسز بھی کھڑی ہیں، گھر والے بھی کھڑے ہیں، لیکن جانے والا جان لیتا ہے کہ اٹس ٹائم ٹو لیو، اب مجھے جانا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی پر لپٹ جاتی ہے۔ یہ عربی مفہوم، عربی محاورہ، یہ عربی اسلوب میں انتہائی شدید تکلیف کا بیان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختی ہم پر آسان فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختی سے۔ یہ سورہ قاف میں بھی بیان آیا تھا۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف ہی جانا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اس سارے مرحلے کو ہم سب کے لیے ادھر سے لے کے ادھر تک آسان فرمائے. فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز ادا کی. کئی مفسرین کا فرمان ہے کہ یہ ابو جہل کا بیان ہے، مگر قرآن کردار بیان کرتا ہے، ناموں سے قرآن کو زیادہ دلچسپی نہیں. اس کا بھی بیان ہے مگر ایسے کردار ہر دور میں ہوں گے. نہ تصدیق کی نہ نماز ادا کی. ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. تو تصدیق دل میں ہو تو نماز کا اہتمام ہوگا، نماز کا اہتمام نہیں ہے تو دل میں کوئی ایمان موجود نہیں، ایمان کی نفی ہو رہی. ولکن کذب وتولی، یہ کھلے کافروں کا البتہ بیان کہ بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا آیا. اولا لك فاولا، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر. ثم اولا لك فاولا، تباہی ہے پس تیرے لیے اور تباہی ہے پس تیرے لیے. اولا یہ ویل کی مؤنث، ویل لکل همزۃ لمزہ، ویل تباہی کے معنی میں، اولا اس کی مؤنث. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک قطرہ نہ تھا منی کا جو کہ رحم میں ٹپکایا گیا. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ ایک علقہ لٹکتی شے کی شکل اختیار کر گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اسے درست کیا، ایک ایک عضو کو کتنا مناسب بنایا. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر اس کی مرد اور عورت دو قسمیں بنا دیں. اور یہ سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ، خیر یہ ہماری فیلڈ تو نہیں ہے، کہ یہ جو ڈیسائیڈنگ کروموزوم ہوتا ہے وہ مرد کی طرف سے آتا ہے. یہاں ٹپکانے کا ذکر ہے، پھر اس سے مذکر اور مؤنث کے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے. وہ ڈیسائیڈنگ کروموزوم جس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی، وہ مرد کی جانب سے آتا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی سے جھگڑا کرے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، میڈیکلی اسپیکنگ اس شوہر کو اپنے اوپر الزام لینا چاہیے، اپنے اوپر غصہ کرنا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈنگ کروموزوم تمہاری طرف سے گیا جس سے بیٹی پیدا ہوئی. لیکن اصل بات یہ نہیں، اصل بات ہے کہ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے. سورہ شورى کی آیت 49-50 میں ہم نے پڑھا تھا. بہرحال یہ تخلیق انسانی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندگی دے؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً اللہ قادر ہے. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اگلی صورت میں آیا چاہتا ہے جب کچھ نہ تھے تو پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگلی صورت سورۃ الدہر، اور اس کا نام آپ کی میری تسلی کے لیے ایک اور ہے سورۃ الانسان، ورنہ میں وہ نہ ہو جاتا نا، لفظ جیلسی اچھا نہیں لگے گا کہ جنات کے لیے سورت کا نام آ گیا، ہمارے لیے نہیں آیا. تو سورۃ الدہر کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی ہے. اس صورت میں اللہ نے تخلیق انسانی کا ذکر کیا، اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، اور اللہ کے شکر گزار اور متقی اور نیک بندوں کے لیے بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے. جنت کے نظارے ہیں جو اللہ نے اس صورت میں ہمیں کرائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک مخلوط نطفے سے. زوجین دونوں کی طرف سے آتا ہے، پھر وہ اس کے اختلاط سے پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے. نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، زندگی امتحان کے لیے ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، بس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے انسان شکر کرے چاہے ناشکری کرے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بس یہ ایک آیت میں مجرمین کا بیان، اب بقیہ اکثر بیان وہ جو اس رکوع میں، پہلے رکوع میں وہ متقین کا. البتہ اگلی صورت پڑھیں گے انشاءاللہ المرسلات، اس میں مجرمین ہی کا بیان زیادہ آئے گا. تو ادھر مثبت انداز میں جنت والوں کا بیان اور ادھر ڈراوے کے لیے جہنم والوں کا بیان اگلی صورت میں. اب اللہ کے نیک بندوں کا بیان. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک اللہ کے نیک بندے وہ پئیں گے پیالوں سے وہ کہ مشروب جس میں کافور کی آمیزش ہوگی.
آج فلیورز کا ذکر بھی آ رہا ہے. ابھی کافور کے فلیور کا بیان ہے جس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. عین یشرب بها عباد اللہ، ایک چشمہ اس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. یفجرونها تفجیرا، اور اس سے نہریں رواں کر کے لے جائیں گے. سبحان اللہ، اپنے محلات تک کھینچ کر لے جائیں گے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یوفون بالنذر، وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں. ویخافون یوما، اور ڈرتے اس دن سے کان شرہ مستطیرا، جس کی برائی عام ہوگی، ہر ایک اس کے تحت آ جائے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر کھلاتے ہیں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدیوں کو. کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے نہ کوئی شکریہ. یہ ہے اخلاص کا بیان، جو نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک دن، اس دن کے، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے یومن، اس دن سے، عبوسن قمطریرا، کہ جو منہ کو بگاڑ دینے والا انتہائی سخت دن ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم، بس اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کی برائی سے. ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور انہیں تازگی اور سرور عطا فرمائے گا. وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر کے بدلے اللہ انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ دے گا. متکئین فیہا علی الارائک، اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ کی تیزی نہ سردی کی شدت ہوگی، معتدل اور ماڈریٹ موسم ہوگا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان پر اس کے خوشے نزدیک کر دیے گئے ہوں گے، یعنی خوشے جن سے پھل لیے جا سکیں. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، بلکہ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، معاف کیجیے گا، اور ان پر اس کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے. درخت ہیں، ان کے سائے ہوں گے، وہ نزدیک ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے خوشے جھکا کر نزدیک کر دیے گئے ہوں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور آب خوروں گلاسز کا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے ہوں گے. قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، وہ شیشے ہوں گے چاندی کے. قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، ساقیوں نے، پلانے والوں نے ان کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور انہیں اس میں ایسا جام پلایا جائے گا جس کی آمیزش سونٹھ کی ہوگی. اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. ایک اور فلیور آ گیا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اس میں ایک چشمہ ہے جو سلسبیل کہلاتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور گردش کریں گے ان پر ہمیشہ لڑکے رہنے والے ہی لڑکے، نو عمر ہوں گے اور ہمیشہ وہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ خدمتگار ہوں گے. اذا رأیتم حسیبتم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، بہت ہی خوبصورت. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے وہاں جنت میں تو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دیکھو گے. اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. ہر جنتی بادشاہ بنا کر وہاں رکھا جائے گا. اللہ اکبر. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کی اوپر کی پوشاک لباس سبز باریک ریشم کا اور اطلس کا ہوگا. وَإِسْتَبْرَقٍ، اور اطلس یعنی دبیز ریشم کا ہوگا. آؤٹر لائٹ ہوگا گارمنٹ، انر گارمنٹ وہ ذرا دبیز ہوگا یا گاڑا ہوگا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے. سونے کے کنگن کا بیان بھی آیا تھا، چاندی کا ذکر آ گیا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ مشروب عطا کرے گا، وہاں کی جو شراب ہوگی وہ پاکیزہ ہوگی. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تمہارا بدلہ اور تمہاری کوشش مقبول ہو گئی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یہ ہے جو اللہ نے تیار کیا. اللہ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر تدریجاً قرآن کو نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے. اس کی حکمتیں آ چکی تاکہ یاد کرنا آسان، سمجھنا آسان، ریلیٹ کرنا آسان.
فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گناہگار ناشکری کی بات کو اہمیت نہ دیجئے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام۔ ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات میں بھی اس کو سجدہ کیجئے۔ وسبح لیلا طویلا، اور اس کی تسبیح کیجئے رات کے بڑے حصے میں۔ اشارہ قیام اللیل تہجد کی طرف بھی ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، بے شک یہ لوگ دنیا کو جو کہ قریبی ہے محبوب رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، اور ایک بھاری دن یعنی قیامت کے دن کو اپنی پس پشت ڈال دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ نیکی کی خیر کی توفیق بھی اللہ سے مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور رہے ظالم تو ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب سورۃ المرسلات 29 پارے کی آخری سورت ہے۔ اس میں قیامت کے واقع ہونے پر قسمیں کھائی گئی ہیں اور مجرمین کا انجام کثرت سے آیا ہے، اور 10 مرتبہ ایک آیت آئی ہے ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، دلوں کو خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالعاصفات عصفا، فالعاصفات عصفا، پھر شدت سے تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم۔ والناشرات نشرا، پھر بادلوں کو اٹھا کر لانے والی ہواؤں کی قسم۔ فالفارقات فرقا، پھر پھاڑنے والی ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھاڑ دیں۔ یہ 4 آیات میں تو ہواؤں کی قسمیں ہیں، اور دلوں کو خوش کرنے والی ہوائیں جو بارش سے پہلے چلتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، یہاں ایک رائے ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں قسم کھائی گئی کہ وحی کو القاء کرنے والے فرشتوں کی قسم، یہ ایک رائے ہے۔ عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے، یعنی پھر ایک وقت آتا ہے کہ حجت تمام ہوتی ہے اور پھر اللہ کا عذاب آتا ہے قوموں پر۔ انما توعدون لواقع، بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ واقع ہونے والا، یعنی قیامت۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول وقت معین پر جمع کیے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، ان کا معاملہ کس دن کے لیے ملتوی رکھا گیا تھا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، فیصلے کے دن تک کے لیے۔ رسول کو جمع ہوں گے، رسولوں نے بھی گواہی دینی قوموں کے خلاف۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فصل یعنی فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ کر ڈالا؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ان کے بعد ہم دوسروں کو چلاتے ہوئے نہیں لائے، اور نسلیں اور قومیں آ گئیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مقیم، فجعلنا فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ وہ رحم مادر، وہ یوٹرس، عورت ذات بڑی کمزور، مگر اس کے وجود میں اللہ کس طرح ایک پورے انسان کی تخلیق کا عمل پورا کرتا ہے، مضبوط مقام۔
الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک، فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، فنعم القادرون، تو کیا ہی ہم عمدہ اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے، بربادی جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، وجعلنا فیہا وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھے زمین میں، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی بھی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی ان نعمتوں کی ناشکری کرنے والے اور پیغمبر کی بات پرت کرنے والے، ان کے لیے کل تباہی۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، حکم ہوگا چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ اچھا کیسا سایہ؟ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ گہرا سایہ اور نہ وہ تپش سے بچانے والا ہو۔ دنیا میں شدید دھوپ ہو، سایہ مل جائے تو آدمی کو راحت ملتی ہے۔ جہنم میں کیا سائے ہوں گے، وہ تو دھوئیں دھوئیں وہاں پر ہوں گے، لیکن نہ وہ تپش سے بچائے گا، نہ کوئی سائے کی شکل اس کے اندر ہوگی۔ وہ اور ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات، اور زخموں پر جو ہے وہ نمک چھڑکنے والی بات، یہ اور ذلت اور عذاب میں اضافے کا ہی باعث بنے گا، وہاں راحت کوئی نہیں ہوگی۔ انہا ترمیم بشرر کالقصر، وہ بے شک جہنم محل جیسے اونچے شعلے پھینکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے، بڑے اونٹ، ایک ایک شعلہ اس کی چنگاری اتنی بڑی ہوگی اور وہ مارے جائیں گے وہ شعلے اور ان چنگاریاں، یہ جہنمیوں کے لیے عذاب ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی معذرت پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کیا، والاولین، اور پچھلوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے چلنے کے لیے تو چل کر دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تو تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین، پھر تقوی والوں کا بیان آ گیا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور اس قسم کے میووں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے، جو چاہیں گے ملے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، فرمایا جائے گا تم کھاؤ اور پیو اطمینان کے ساتھ اس کے بدلے میں جو تم اعمال کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تھوڑا سا اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بس تباہی اس دن، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جھکو تو جھکتے نہیں تھے۔ یہ صرف نماز کا رکوع نہیں، پوری زندگی میں جھکنا، اللہ کو بڑا مان کر اور اس کی ماننا۔ مسلمانوں کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، اور رسول اللہ علیہ السلام کو ماننا، رسول اللہ علیہ السلام کی ماننا، قرآن کو ماننا، قرآن کی ماننا، یہ پوری زندگی کا جھکنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن آ گیا، پیغمبر آ گئے، نشانیاں آ گئیں، سب کچھ تو آ گیا، اور کس بات کا انتظار ہے کہ اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ آپ کی تسلی کے لیے ایک سورت اور پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 28ویں شب ہے اور 29واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اور 30واں شروع کر دیتے ہیں برکت کے لیے۔ ایک سورت اور پڑھیں گے، مختصر اس کا بیان ہے، اور پھر 8 رکعت تراویح اور وتر آج انشاءاللہ وہ جو ذکر ہوا کہ شافعی مسلک کے مطابق ادا کریں گے، اس کی ترتیب بھی بتا دی جائے گی انشاءاللہ۔ آخری پارہ بھی ہلا دیتا ہے بندے کو، کل تو پورا پڑھیں گے، آج ابھی ایک سورت پڑھ رہے ہیں، قیامت کا بہت زیادہ بیان، ہلا دیتا ہے یہ پارہ بھی انسان کو۔ اللہ اکبر۔ بعد سے بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر، اللہ کی قدرتوں کا بیان اور کل کے انجام کا بیان بھی ہے سورہ نبا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ عن النبأ العظیم،
ایک بہت بڑی عظیم خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، کلا ہرگز نہیں، یہ اختلاف غلط، یہ انکار غلط، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا پھر ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، کیا کچھ ہونے والا ہے سب سامنے آ جائے گا۔ قدرتوں کا بیان اللہ کی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا یعنی فرش نہ بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، جما کر بیلنس کیا، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو اوڑھنا بنا دیا، پردہ تاکہ راحت ملے، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط یعنی آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے پانی سے بھری بدریوں یعنی بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزی نکالیں، وجنات الفافا، اور پتوں میں لپٹے ہوئے گھنے باغات اگائیں۔ یہ تو ہیں قدرتیں اللہ کی، جس سے سب کچھ کیا وہی قیامت برپا کرے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے بس وہ سراب ہو جائیں گے، بالکل چٹیل میدان زمین ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بالکل برابر کر دیے جائیں گے۔ آسمان کھولا جانا، دروازے سے ایک مراد فرشتوں کا نزول۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، تیار ہے عذاب دینے کے لیے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اس میں مدتوں رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی کسی چیز کا، الا حمیما وغساقا، مگر یہ کہ گرم پانی اور بہتی پیپ، استغفر اللہ، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی توقع اور امید نہیں رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کو جھوٹا جان کر جھٹلاتے تھے، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر شے کو ہم نے گن کر محفوظ رکھا ہوا ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس مزہ چکھو ہم تمہارے لیے عذاب ہی کا اضافہ کریں گے، اللہم اجرنا من النار۔ اب متقین کا بیان، پھر متقین کا ذکر آ رہا ہے۔ ان المتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، بس یاد رہے یہاں کے نہیں، وہ جنت کے باغات، وہ جنت کے انگور، انیمیجنیبل، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان عورتیں ہم عمر، وَكَأْسًا دِهَاقًا، سبحان اللہ، اور چھلکتے ہوئے جام، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹی خرافات کی بات، جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے انعام کے طور پر جو کہ کافی ہوگا اور خوب ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان، وہ الرحمن ہے بہت رحم فرمانے والا۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ لوگ اس سے بات کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی جبرائیل اور فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ بول نہ سکیں گے سوائے اس کو جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی اور بات کہے گا وہ ٹھیک ٹھیک، شفاعت مگر اللہ کے حکم سے ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے برحق دن، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، مراد اعمال۔ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، مجھے کھڑا نہ کیا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا۔ لیکن اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں، آج ماننے کا اور کل کی تیاری کرنے کا فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 8 رکعت تراویح اور وتر ادا کریں گے انشاءاللہ اس کی۔